हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। फेर दिया। सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम ने इशारा फरमाया अम्मी हलीमा के लाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत व क़ुव्वत का। अगर इजाज़त दें तो हुज़ूर मुमताज़ुल फ़ुक़हा मौजूद हैं और हुज़ूर मुफ्ती ज़ुबैर साहब, अल्लामा सईद अहमद साहब नूरानी मौजूद हैं, अल्लामा अतीक़ुज़्ज़मा साहब। चुपके से एक मिसरा मैं भी पढ़ दूँ हुज़ूर की ताकत व क़ुव्वत के हवाले से। देखिए, ज़मीं के सारे ख़ज़ाने वहीं निकलने लगे। मोहम्मद अली भाई मिसरा पढ़ता हूँ। ज़मीं के सारे ख़ज़ाने वहीं निकलने लगे, जो ज़र्रे थे वो सब अनवार में बदलने लगे। इधर देखिएगा, इधर मेरा कोई भरोसा नहीं कब मैं अच्छा शेर पढ़ दूँ। ज़मीं के सारे ख़ज़ाने वहीं निकलने लगे, जो ज़र्रे थे वही अनवार में बदलने लगे। अगर इशारा करें तो पहाड़ चलने लगें, अभी ये बात हुई थी पहाड़ चलने लगे। अगर इशारा करे तो पहाड़ चलने लगे। अगर इशारा करें तो पहाड़ चलने लगे, अभी ये बात हुई थी पहाड़ चलने लगे। हज़रात मशाइख मौजूद हैं और मुझे शेर व अदब से आपकी ज़हनी जो हैयत है उसको और फरबही अता करने की इस वक्त कोई सलाहियत नहीं है। मैं खामोश आपको देखना चाहता हूँ और आप इन चेहरों को तिलावत करें। नोमान भाई बड़े होशियार साबित हुए। उन्होंने कलकत्ता के किसी शायर का कलाम नहीं पढ़ा तो बरेली शरीफ के आला हजरत का पढ़ा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आला हजरत अल्लामा हशमती साहब क़िबला बयान फरमाते हैं कि मैं बाई एयर 25 घंटे का 3 स्टेप में 3 मंजिलें तय करने के बाद फिजी गया। फिजी दुनिया का आखिरी किनारा है, आखिरी किनारा। तकरीबन 25 घंटे का सफ़र करके वो फरमाते मैं फिजी गया और रात हुई तो मैं होटल में क़याम किया। सुबह को फजर की नमाज वक्त मैं उठा, मैंने नमाज़ पढ़ी तो अपनी होटल के पर्दे को खिड़कियां हटा करके मैंने कहा कि ज़रा देखूं दुनिया के आखिरी किनारे की जो तस्वीर है वो कैसी है। तो वो कहते हैं खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने खिड़की खोली तो करीब की मस्जिद से आवाज़ आ रही थी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये कलाम रज़ा की तासीर है। तकरीबन 2010 में 11 में 12 में उसके बाद बहुत मरतबे मदीने शरीफ की मेरी हाज़िरी हुई। फिर 2 दिन के बाद मदीने शरीफ का सफ़र है। एक साल में 2011 में गालिबन गारे सौर में 5614 फीट की बुलंदी पर मैं अंदर बैठा हुआ था। एक साहब से उर्दू में नात पढ़ना नहीं आता था, वो टूटी फूटी ज़बान में नात पढ़ रहे थे और ज़ाहिर तौर पर वो एक आलिम दीन जैसे लग रहे थे, लेकिन उनका वो अच्छा पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना अच्छे पढ़ने वालों से बेहतर लग रहा था। मैंने उनसे बाद में पूछा कि हाजी साहब आप कहाँ से आए? तो कहने लगे कि मैं काबुल हरात अफ़गानिस्तान से आया हूँ। तो मैंने कहा आप बरेली शरीफ के आला हज़रत का कलाम पढ़ते हैं? तो खुश हो गए। बोले मेरी बड़ी ख्वाहिश है हिंदुस्तान आने की। मैंने कहा कहाँ आना चाहते हो? बोले 2 बारगाहों में हाज़िरी के लिए, एक गरीब नवाज की बारगाह में, एक बरेली के अहमद रज़ा की बारगाह में। आला हज़रत का इश्क कहाँ जो है सीने पर चढ़ा हुआ है और उस ताक पर इश्क मुस्तफ़ा बन के वो रोशन मुनव्वर है। एक आखिरी बात करता हूँ। 2000 फरवरी के महीने में मैं बगदाद शरीफ में था। अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन अभी 20-22 दिन हुए मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए। एक साल में मेरी तीसरी हाज़िरी थी बगदाद शरीफ की, हुज़ूर गौस पाक की बारगाह की। और कई सालों में एक साल में कई की मरतबे गौस पाक की बारगाह में गया। वल्लाहि लज़ीम ये मशाइख जिनके सीने में इल्म रसूल, इल्म अली, इल्म रज़ा मौजूद है। एक गौस पाक के खादिम है, शेख अबू अली नाम है, रात के 2 बजे मुझसे मिले बाबू शेख में। मुझसे बोले कि आसिफ तुम हिंदुस्तान कब जाओगे? तो मैंने कहा कि 2 दिन के बाद हिंदुस्तान जाऊंगा, रब्बे काबा की कसम। तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक बुज़ुर्ग की मज़ार शरीफ है, वहाँ जाना तो मेरा सलाम बोल देना। मैंने कहा कि शेखी उनका नाम क्या है, किस शहर में है? तो सर को झुकाया, कहने लगे वो बरेली में है, उनका नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी है। मेरे दिल से आवाज़ आई कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हुज़ूर मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला ने जो मुअद्दब तालीम दी है वो तालीम आपको बरेली शरीफ से मिलती है। वही आला हज़रत ने पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे शरीफ पर अगर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हैं कि हुज़ूर का जुब्बा शरीफ मैला हो गया है? आप फरमाते हैं नहीं कह सकते। अगर कहना है तो ये कहो कि मिट्टी ने हुज़ूर के दामन में पनाह ले रखी है। ये इश्क था आला हज़रत का। आइए दोस्तों, इल्म रज़ा की वो मुबारक रोशनी
جو پھیلی ہے تو حضور حافظ ملت کے مبارک خوابوں کی تعبیر جامعہ اشرفیہ تک پہنچی ہے۔ وہاں پر ایک عظیم شخصیت ہے جسے کچھ لوگ اپنی زبان مبارکہ سے محقق مسائل جدیدہ کہتے ہیں، مشائخ کی محفل میں جسے ممتاز الفقہاء کہا جاتا ہے، اور علماء کی انجمن میں جسے سراج الفقہاء کہا جاتا ہے، جسے فقیہان حرم کے قبیلے سے نسبت خاص حاصل ہے۔ آج جس مبارک گفتگو کو آپ نے سنا، آئیے اس گفتگو کا نمونہ دیکھیں، اس وجود کو دیکھیں جو گفتگو اس ذات پر صادق آتی ہے جس نے اپنی زندگی کے نہ جانے کتنی دہائیوں میں حضور کی احادیث کریمہ کی برکتیں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر 100 سے زیادہ ملکوں میں، جس کی مجلس میں بیٹھنے والے طلباء کرام نے اس سے اپنی علمی تشنگی کو بجھایا اور اپنی سماعت قلب کو روشن و منور کیا۔ آج دنیا کے نہ جانے کتنے ممالک میں احادیث کریمہ کی برکتوں کو عام کر رہے ہیں۔ عیسائیزم، یہودیزم اور بودھسٹ کمیونسٹ لادینیت کے شکار لوگ ان کی پاکیزہ گفتگو سے اسلام قبول کرنے والوں کی صف میں شامل ہیں۔ یہ صحرا حضور محقق مسائل جدیدہ کے سر جاتا ہے، وہ مشکل مسائل جن کا حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان مبارک مسائل کا حل حضور محقق مسائل جدیدہ کے پاس ہے۔ اس وقت حضرت تشریف فرما ہے اور میں بہت خوش ہوں اور محمد علی بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جلسوں کو بے مقصد ہونے سے بچاتے ہیں۔ جلسوں میں آوارہ گردی، فحش اور بازاری قیقہوں کو فروغ دینے والی باتیں اس جشن میں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ اور جلسے ہیں جو ہونے کے بعد قبول ہوتے ہیں یا نہیں یا نہیں یا نہیں۔ یہ وہ جشن ہے جس کے لیے میرا دل کہتا ہے یہ ہونے سے پہلے قبول ہو جایا کرتا ہوگا۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 15 کے آس پاس سوالات ہیں جو حضور محقق مسائل جدیدہ، جو صدر شعبہ دارالفتہ جامعہ اشرفیہ کے مبارک مسند نور پر یہ علم و ادب کا وزیر اعظم موجود ہے، ان سے ان مبارک سوالوں کے جواب کی حصول یابی کے لیے اپنی سماعتوں کو کشکول بنائیں۔ میں خطیب اہل سنت علامہ عتیق الزماں صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آنے والے سوالات کے اظہار کے لیے ان سے گزارش کروں گا آپ میاں حضور کی بارگاہ میں سوالات کے سکے ان کی کشکول سماعت میں رکھیں، پھر جوابات کی ڈگریاں اپنی کشکول میں رکھ کے اپنے گھر واپس جائیں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر! سب لوگ مؤدب طریقے سے اور محبت سے احترام سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں، یہ شرف آپ کے حصے میں آ رہا ہے، بڑی بات ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! حضور محقق مسائل جدیدہ، یادگار مشائخ اہل سنت، جشن دستار حفظ و قرات، فیضان سرکار غوث اعظم، عظمت غریب نواز، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے شیخ حضور سیدی سرکار شہزادے مولا کائنات، شیخ کامل پیر کامل، شیخ طریقت پیر طریقت، حضور شاہ شہزادے سرکار فاتح بلگرام شریف سیدی سرکار اویس مصطفیٰ شاہ صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سوالات قائم ہو رہے ہیں، سوالات کا بگل بج رہا ہے۔ آئیے دوستو اس مبارک کھنکتی ہوئی آوازوں کے درمیان اپنے وقت کو آپ خرچ کریں۔ یہ وقت قبولیت سے بھرا ہوا ہے جسے ساعت مستجاب کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید اویس مصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ منبر نور پہ رونق افروز، علماء کرام، فقہاء، حفاظ، قراء، شعراء نعت اور جملہ حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رواہ الامام البخاری فی صحیحہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس ناچیز کے تعلق سے آپ حضرات نے ہمارے احباب سے جو کچھ سنا، یہ ان کی کرم فرمائی اور ذرہ نوازی ہے۔ میرا سب سے اچھا تعارف کنیری ہال مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ہوا تھا۔
مجھ سے پہلے جتنے بھی خطبہ تھے دانشور، ان کا تعارف نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے ہوا، اور جب میرا معاملہ آیا تو میں نہ میرا نام لیا گیا، نہ محقق اور نہ سراج، کوئی چیز نہیں۔ اناؤنسر نے یہ کہا کہ اب میں ایسے شخص کو مدعو کرنے جا رہا ہوں جن کی جماعت کا نعرہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ اور پھر میں سامنے آ گیا۔ یہ کلام اصل میں عاشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کا ہے، وہی ہم لوگوں کو یہ تعارف دے گا۔ حدیث پاک میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقہ کسبی کم وہبی زیادہ ہے۔ کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، مگر فقہ جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا اور فیضان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے موجے مارتے ہوئے دریا دیکھنا ہو تو فتاوی رضویہ دیکھو، 30 جلدوں میں فقہ اسلامی کا عظیم انسائکلوپیڈیا۔ میں جب بھی اٹھاتا ہوں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کیا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اپنے کسب سے اور اپنی محنت سے یہ کام کیا؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ نہیں، یہ سب بارگاہ مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کا نام بھی رکھا ہے العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ میں فیضان نبوت۔ اس کے بے شمار شواہد ہیں۔ آج سے کوئی 125 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ کرنسی نوٹ، کاغذ کا نوٹ ایجاد ہوا، ساری دنیا حیرت زدہ تھی کہ یہ مال ہے کہ نہیں، اس کو خریدنا اور اس سے خریدنا بیچنا جائز ہے کہ نہیں، جس کے پاس یہ مال ہو، یہ روپے ہوں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں۔ 12 سوالات دنیا میں گردش کر رہے تھے، اور دنیا جواب دینے کے بجائے رجوع کر رہی تھی مکہ معظمہ کے مفتی اعظم اسلام کی طرف۔ انہوں نے تحقیق کی تو بہت کچھ دنوں میں تحقیق کرنے کے بعد ایک جواب دیا، العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے۔ یعنی کوئی عالم آئے گا اور اللہ کی یہ امانت ادا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عالم آیا اور اس نے یہ امانت ادا کی، اور ادا کرنے کے ساتھ ہی آنن فانن بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سارے عالم میں اس کی فقہ کی بو پھیل گئی، اس کی فقہ کی روشنی سے سارا عالم تابناک ہو گیا۔ وہ عالم جلیل تھا، وہ فقیہ بے مثیل تھا، اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرور۔ یہ بڑی عظیم ذات ہے جن کا ابھی آپ نعت سن رہے تھے، جن کا بھی آپ ذکر جمیل کر رہے تھے۔ قریب کیجئے نا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ایسا ہوا کھلی بز میں تشریف فرما ہوتے اور لوگ سوالات کرتے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دین کے مسائل انہیں بتاتے سمجھاتے۔ ایک بار تو حضرت جبریل امین علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم بھی تشریف لائے، اور انہوں نے 4 سوالات کر لیے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے،
ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، احسان کیا چیز ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جوابات دیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے ثم قام الرجل، پھر وہ آدمی اٹھا تو سرکار نے فوراً فرمایا کہ اسے واپس لاؤ۔ وہ آدمی اٹھا جانے کے لیے سرکار فرمانے اسے بلا لاؤ۔ سب تلاش کرتے رہ گئے، وہ آدمی کسی کی نگاہ میں نہیں آیا۔ دیر کے بعد لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ عجیب آدمی ہے، اٹھا اور نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، یہ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ دین کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی دین سکھانا ہے، اور دینی باتوں کا جواب دینا یہ بھی دین سکھانا ہے، مگر کوئی بے ضرورت سوال نہیں ہونا چاہیے۔ جی حضرت۔ ادب و احترام کا مظاہرہ ہر حال میں باقی رہنا چاہیے۔ جبریل امین جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ وہ یوں بیٹھے بارگاہ رسالت میں جیسے نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جب حج کو جائے تو بارگاہ رسالت میں ایسے ادب کے ساتھ کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا یا اللہ اتنے بڑے ادب کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ جب یہ حدیث ملی تو سمجھ میں آ گیا کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں تو ویسے بیٹھتے ہیں جیسے نماز میں تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، تو اگر ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی کھڑا ہونا چاہیے جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ادب یہ ہونا چاہیے۔ ایک سوال انہوں نے کر لیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے اس کا جواب بہت گول مول کر دیا۔ غور کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر سوال کا جواب بہت واضح، اس کا جواب گول مول کیوں کیا؟ تو سمجھ میں بات آئی قیامت کب آئے گی یہ دین میں کوئی ضروری سوال نہیں تھا۔ قیامت کا علم ہو تو بھی اور نہ ہو تو بھی اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ ہماری دنیاوی زندگی پر اثر پڑتا ہے، نہ برزخ کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، نہ قیامت کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اثر تو اس سے پڑے گا کہ ہمارے سینے میں عشق رسول ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا جذبہ اطاعت ہے کہ نہیں ہے، رسول اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہمارے سینے میں موزن ہے کہ نہیں، اس سے فرق پڑے گا۔ تو سرکار نے بتا دیا کہ بے ضرورت سوال ہو تو اس کے جواب سے صرف نظر کر دیا جائے یا گول مول جواب دیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے۔ آپ خیال رکھیں کوئی بے ضرورت سوال نہ ہو، اس کا بھی لحاظ ہو کہ امتحان لینے کے لیے نہیں، امتحان بہت دے چکا ہوں، تو اب امتحان کا مزید موقع نہ دیا جائے۔ ادب کے دائرے میں رکھ کر سوال کیا جائے۔ جبریل امین دین سکھانے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے سوال کر کے دین یہی سکھایا ہے کہ جس سے سوال کرنا اس کی بارگاہ میں بہت مؤدب رہنا چاہیے۔ آپ کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں اب ہم آپ کے سوالات سنیں گے۔ اگر کسی سوال کو ہم بے ضرورت سمجھیں گے تو اس سے معذرت پہلی ہے، اور جو سوال مناسب ہوگا انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں فقہ حنفی کے مطابق ان کے جوابات ہم عرض کریں گے۔ ایک بار ذرا سب لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضور سیدی مخدومی، نمونہ اسلاف، محقق مسائل جدیدہ، سراج الفقہاء، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ و نورانیہ کی بارگاہ کرم میں عوام کی طرف سے آئے ہوئے چند سوالات کے ساتھ حاضری کی اجازت طلب کر رہا ہوں۔ اگر اجازت مرحمت فرمائے تو میں سوالات پیش کروں۔ بڑھیا۔ حضرت پہلا سوال یہ آیا ہے
ایک شخص نے مسجد کے لیے زبانی طور پر زمین وقف کی، مگر اس کے تعلق سے کوئی لکھا پڑھی نہ ہوئی تھی۔ اب اس میں 5 وقتہ نماز بھی ہوتی ہے۔ اس زمین کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی دوسری زمین اس کے بدلے دینا چاہتا ہے۔ یہ تبدیلی کیا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یہ تبدیلی جائز نہیں، ناجائز ہے۔ جب اپنی زبان سے زمین مسجد کے لیے وقف کر دی تو وہ زمین وقف ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اس پر نماز پڑھیں، تو انہوں نے نماز شروع کر دی۔ زمین وقف بھی ہو گئی اور اس پر نماز بھی شروع ہو گئی اور مسلمان نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ زمین وقف بھی ہو گئی اور مسجد بھی ہو گئی۔ جب کوئی زمین مسجد ہو جائے تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جاتی ہے، اور زمین کے نیچے کے کنارے سے لے کر آسمان کے کنارے تک مسجد ہو جاتی ہے۔ اس کو بدلنا، بیچنا جائز نہیں ہے، لہذا واقف اپنے اس ارادے سے باز آئے۔ وقف ہوتے ہی وہ زمین اللہ کی ملک ہو گئی۔ قرآن حکیم میں ہے ان المساجد للہ، بے شک تمام مسجدیں اللہ کی ہیں۔ جب واقف کی ملک ہی نہیں رہ گئی تو واقف کو اس میں تصرف کا کوئی حق اور کوئی اختیار نہیں رہ گیا۔ لا یباع ولا یوہب ولا یورث، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ مسجد کو نہ بیچا جائے، نہ اسے ہبہ کیا جائے، اور نہ ہی اس میں میراث جاری ہوگی۔ مسجد ہو گئی تو قیامت تک کے لیے اس کو مسجد باقی رکھا جائے، نماز پڑھی جائے، تبادلہ نہ کیا جائے، تبادلہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گل منجن جس کے کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں، حالت روزہ میں اگر کوئی گل منجن کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا برقرار رہے گا؟ حضرت رہنمائی فرمائیں۔ یہ آج کے حالات میں بہت مناسب سوال ہے، کیونکہ رمضان شریف بالکل قریب آ چکا ہے۔ گل منجن یہ سرتی سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہمارے علماء اہل سنت نے سیمینار کر کے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ گل کرنے کے ساتھ ہی روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے رمضان کے دنوں میں ہرگز گل نہ کیا جائے، اس سے بچیں۔ جسے عادت ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد اور سحری سے پہلے گل کر لے، تاکہ اس کی عادت اور اس کی خواہش پوری ہو جائے، پھر پورے دن گل سے بچے۔ بلکہ عام منجن کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے۔ عام منجن کے استعمال ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ گل کے استعمال سے روزہ چلا جاتا ہے۔ مسواک کیجئے، نیم کی مسواک، پیلو کی مسواک، زیتون کی مسواک، اس سے روزے پر اثر بھی نہیں پڑتا اور دانت بھی، منہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیتون کی مسواک کرتے تھے اور کچھ رکھے رہتے، جب لوگ آتے تو تحفے میں بھی پیش کرتے تھے۔ پیلو کی بھی مسواک کرتے تھے، تحفے میں پیش کرتے تھے۔ آج ہمارے ہندوستان میں بھی کہیں کہیں یہ مسواک ملتی ہے، جیسے راجستھان کے علاقے۔ نیم کی مسواک اس کا بدل ہے، آپ نیم کی مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے دانتوں کے مسوڑوں کی حفاظت ہوتی ہے، منہ صاف ہوتا ہے، روزی پر کوئی اثر بھی نہیں جاتا۔ تو آپ لوگ اس کی عادت ڈالیے۔ برش سے یوں بھی بچنا چاہیے، ٹوتھ پیسٹ سے یوں بھی بچنا چاہیے، اور خاص طور پر رمضان شریف میں بچیے۔ اور گل کے استعمال سے رمضان کے دنوں میں بچنا تو فرض ہے، کیونکہ نہیں بچیں گے تو روزہ ہی چلا جائے گا۔
آگے سوال ہے کہ ایک 7 سالہ بچہ کیا کسی پیر کامل سے مرید ہو سکتا ہے یا نہیں؟ 7 سال کا بچہ اگر صاحب شعور ہو، اس کی اسلامی طرز پر تربیت ہوئی ہو، تو وہ مرید ہو سکتا ہے اور پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے۔ اس کی بیعت صحیح ہے اور درست ہے۔ آگے سوال ہے بینک سے پرسنل لون لینا کیسا ہے؟ بینک سے پرسنل لون لینا کیسا ہے؟ پرسنل لون کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نجی طور پر اپنے کام کے لیے لون لے، مثلا تجارت کے لیے لون لے، مکان بنانے کے لیے لون لے، انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے لون لے۔ تو عام حالات میں ان صورتوں میں لون لینے کی اجازت ہے۔ جو لون لیتا ہے بینک سے، حکومت کے بینکوں سے، اسے اس پر انٹریسٹ دینا پڑتا ہے، مگر یہ خوشحال ہے لون لے کر کام نہیں کرے گا تو اس کے مال پر انکم ٹیکس آ جائے گا۔ انکم ٹیکس ہوگا مثلا 50,000 اور لون لے گا تو انٹریسٹ دینا ہوگا مثلا 5,000، تو 5,000 دے کر یہ 50,000 بچا رہا ہے، اس میں اس کا نفع ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا، اس میں اس کا بھی نفع ہے، حکومت کا بھی بھلا اور اس کا اپنا بھی بھلا۔ حکومت جانتی ہے کہ خوشحال آدمی ہے اور لون لے رہا ہے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے، مگر حکومت یہ بھی سمجھتی ہے چلو کچھ اپنا بھلا کر رہا ہے تو کچھ ہمارا ہی بھلا کر رہا ہے، لہذا حکومت صرف نظر کرتی ہے۔ یہ صورت جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ مکان بنانے کے لیے آپ نے لون لیا، واقعی یہی نیت ہے اور یہی کر بھی رہے ہیں، تو یہ صورت جائز ہے۔ آج آپ نے لون لے کر 1-1.5 سال میں مکان بنوا لیا تو اس پر مثلا انٹریسٹ دینا ہوگا 50,000، اور لون نہیں لیتے ہیں، تیاری کر کے بنوائیں گے 5-6 سال کے بعد، تو 5-6 سال میں مٹیریل اور مزدوری اتنی بڑھ چکی ہوگی کہ 50,000 کی جگہ پہ 2 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ 50,000 دے کر کے 2 لاکھ بچانا ہے، اس میں اپنا نفع ہے، لہٰذا یہ بھی جائز و درست ہے۔ یہی حال تجارت کا بھی ہے کہ اگر اچھی تجارت وہاں پہ کر سکتا ہے، تجارت خوب چلے گی، انٹریسٹ کم دینا پڑے گا، تجارت میں نفع بہت زیادہ ہو جائے گا، تو یہ صورت بھی جائز و درست ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں۔ کچھ صورتیں وہ ہیں جہاں لون لینا ناجائز ہے، مثلا کوئی گھر بنانے کے نام پر لے اور اس کو گھر اور نہیں بنانا ہے، مزہ اڑانا ہے، تو اس کے لیے ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ لون لے کر ایک تو اپنے مذہب کو بھی بدنام کرے گا کہ دے گا نہیں، اور دوسرے اس کے بال بچوں کا جو سہارا ہے وہ بھی قرق ہو جائے گا، نیلام ہو جائے گا، تو سب برباد کرنا ہے، تو اپنے آپ کو برباد کرنا کبھی جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ صورت اس کے لیے ناجائز ہے۔ یا ایسی جگہ پر تجارت کے لیے لون لے رہا ہے کہ وہاں وہ تجارت چلتی ہی نہیں ہے، بہت برائے نام چلتی ہے، تو وہاں بھی اجازت نہیں ہے اس کے لیے۔ تو جہاں نفع نہیں کما سکتا ہے وہاں بچے، اور جہاں نفع کما سکتا ہے وہاں اجازت ہے۔ اس وقت عام طور پہ سماج میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بہنوں کو باپ کے ترکے سے حصہ نہیں دیتے، اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ انہیں ہم حصہ کے بجائے رخصتی، عیدی اور گاہے بگاہے نذرانے دیتے رہتے ہیں، شرعاً کیا ایسا کرنا درست ہے؟ رخصتی کے موقع سے، عید کے موقع سے اور گاہے بگاہے کسی اور موقع سے بھائی اپنی بہن کو جو کچھ پیش کرتے ہیں یہ ان کا حصہ نہیں ہے، یہ بھائی کی طرف سے داد و دہش ہے، بخشش ہے، چھوٹ ہے۔ ابھی ہمارے ایک ناز خان ناز شریف پڑھ رہے تھے، فرض کیجئے کسی کے ذمہ ان کا 500 قرض تھا اور 20-20 کے نوٹ لا کر نچھاور کر دیا،
تو کیا یہ مانا جائے گا کہ انہوں نے 500 کا قرض ادا کر دیا؟ نہیں ادا کر دیا، بخشش کر رہے ہیں۔ وہ 1000 کا ہے کہ میں نے دیا تو اسی نیت سے کہ تمہارا قرض ادا ہو جائے، وہ نہیں مانا جائے گا جی۔ یہ بخشش کی نیت سے دے رہے ہیں، چھوٹ دے رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ قرض ادا کرنا یہ الگ چیز ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ تمہارا جو 500 قرض ہے میں کسی اجلاس میں بخشش کے طور پر تم کو پیش کر دوں گا، قبول ہے؟ وہ کہا قبول ہے، تو اب ادا ہو جائے گا۔ سبحان اور یہ معاہدہ نہیں ہے تو نہیں ادا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بہنوں سے اگر کوئی معاہدہ کر لے کہ تمہارا ترکے میں حصہ مثلا 10,000 روپے ہوتا ہے، تمہاری شادی میں ہم اتنا دیں گے اور بقیہ موقعوں سے اتنا دیں گے، تم راضی ہو؟ وہ کہا دے ہاں، تو اب ترکے سے حصہ اس کو مل جائے گا۔ لیکن ایسا کوئی معاہدہ بھائی اور بہن میں نہیں ہوتا، اس لیے بھائی جو کچھ دیتا ہے یہ چھوٹ ہے، بخشش ہے، کرم ہے، حصے سے اس کو کچھ دینا لینا نہیں ہے، اس لیے بھائی کو اس کا حصہ دینا ہی پڑے گا۔ اس طرح کا اور کوئی سوال ہے کیا جی؟ کوئی اور سوال ہے کیا اس طرح کا؟ اس طرح کوئی سوال نہیں حضرت۔ اچھا بات آ گئی تو میں سنا دوں۔ ابھی آپ نے ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب کے ذریعے نکاح کے موضوع پر کچھ سنا، اس میں ہم تھوڑا سا اضافہ کریں گے۔ اسلامی تعلیم و تربیت تو لڑکیوں کی ضروری ہے تاکہ اسلامی ماحول پیدا ہو اور وہ سمجھیں کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہم کو بھی اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم کو بھی اپنی اصلاح کرنی ہے کہ لڑکیوں کا، بہنوں کا، پھوپھیوں کا، بھتیجیوں کا حصہ ان کے مورث کے ترکے سے ان کو دیا جائے۔ حصہ نہیں دیا جاتا تو سسرال والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو کچھ ملے گا نہیں، لہذا فرمائش کر کے جہیز کے نام پر وصول کرتے ہیں، اور فرمائش کر کے جہیز کے نام پر وصول کرنا یہ ناجائز ہے۔ الحضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق ہے، فتاوی رضویہ 5ویں جلد میں اللہ تعالیٰ رحمان لکھا کہ یہ جہیز نہیں ہے، یہ رشوت ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں راشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی اور رشوت لینے والا بھی جہنمی۔ تو جہنم میں جانے کا کام نہ رشوت دینے والا کرے، لڑکی والا کرے، نہ لڑکے والا کرے، وہ کام کیجئے جس سے آپ بھی جنت میں جائیں اور وہ بھی جنت میں جائیں۔ اب جبری جہیز کی فرمائش اور ڈیمانڈ کا رواج ہو چلا۔ جن کے پاس دولت ہے وہ تو کچھ دے لے کے انتظام کر کے شادی کر دیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کی بچیاں، ان کی بانیں، ان کی بھتیجیاں، ان کی پھوپھیاں گھروں میں ایک زمانے تک پڑی رہ جاتی ہیں۔ صبر کریں یا ناجائز طور پر تسکین کا سامان کریں۔ ہمارا معاشرہ گندگی سے کرا رہا ہے، ہماری ظلم کی وجہ سے، ہماری ذاتی کی وجہ سے۔ لڑکیاں کیوں گھروں میں پڑی ہوئی ہیں؟ ہماری بانیں، ہماری بھتیجیاں، ہماری پھوپھیاں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ جبری جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کو ختم کرنے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہر جگہ کمیٹی بنائیے اور اس کے خلاف تجویز پاس کیجئے کہ جبری جہیز کو ختم کر دیا جائے۔ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ اور اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بچیوں کے لیے، بھتیجیوں کے لیے، پھوپھیوں کے لیے میراث کا دروازہ کھول دیجئے۔ جب انہیں ان کے مورث کی طرف سے ترکے سے حصہ ملے گا، سسرال والے جان جائیں کہ حصہ تو مل ہی رہا ہے، تو ان کی طرف سے فرمائش بند ہو جائے گی، بچیوں کی شادی آسان ہو جائے گی۔ جب شادی آسان ہو جائے گی تو دوسروں کے ساتھ فرار ہونے کی ندامت اور زحمت پھر نہیں ہوگی۔ شادی آسان ہو جائے گی تو بچیاں گھروں میں نہیں پڑی رہیں گی۔ شادی آسان ہو جائے گی تو ہمارا سماج گندگی سے بدبودار نہیں ہوگا۔ مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کھاؤ، بچیوں کو اسلامی تربیت بھی دو،
اور ان کے ماں باپ وغیرہ کے ترکے سے ان کا حصہ بھی دو. ان کا حصہ نہ دینا، ان کا مال دبا لینا، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے. جس معاشرے میں آپ اپنے کمزوروں پر ظلم کریں گے تو اس معاشرے میں جو آپ سے زیادہ زور آور ہے وہ آپ پر ظلم کرے گا. آج ہمارے اوپر جو ظلم کے بادل میں ڈرا رہے ہیں یہ ہمارے ظلم کا، ہمارے برے کرتوت کا نتیجہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے، خود کو بچیے، سماج کو بچائیے. جہیز کا دروازہ بند کیجیے اور میراث کی تقسیم کا دروازہ کھول دیجیے. میں حدیث سناتا رہتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی ملے. انہوں نے کہیں کچھ گناہ دیکھ لیا تو عرض کرتے ہیں قیامت تو آ گئی. وہ ذرا ایسے تیچے لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. ہرگز نہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث تقسیم ہوتی رہے گی. ابھی تو میراث تقسیم ہو رہی ہے، لیکن اب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ میراث کی تقسیم بند ہو چکی ہے. تو قیامت تو بانی ہے. کیوں شکایت کرتے ہو کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم اپنے کمزوروں پر ظلم ڈال رہے ہو؟ اپنے کمزوروں پر ظلم ڈالنا بند کرو. میراث کی تقسیم کا دروازہ کھول دو. جبری جہیز کی لعنت کو خربات کو انشاءاللہ تعالی آپ کا سماج معیاری سماج ہوگا، پاکیزہ سماج ہوگا. اور آپ سے، آپ کے اوپر جو خطرات کے بادل میں لا رہے ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں ہوا ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ قریب ہو جائے گی، آپ پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی. مسلمانوں وعدہ کر لو، جو گناہ ہوا توبہ کرو اور ان باتوں پر عمل کرو. حضرت ایک سوال آیا ہے جو بہت اہم ہے اور بہت سے لوگوں نے اس میں پیسہ لگایا ہے. کرپٹو کرنسی میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ ہاں، یہ سوال بہت آ رہا ہے. جی، کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی، جی حضرت، اور پتہ نہیں اس کا اور کیا کیا نام ہے. بٹ کوئن، جی ہاں بٹ کوئن. حضرت حال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ، اس میں بعض ایسے ہیں کہ جو کام دھندہ چھوڑ کر اسی میں لگے ہوئے ہیں. موبائل وغیرہ سنیے آپ لوگ، بٹ کوئن یا کرپٹو کرنسی یا جامع لفظ کر لیجیے ڈیجیٹل کرنسی، یہ کرنسی نہیں ہے، کوئی نوٹ یا سکہ نہیں ہے. دوسرے لفظ میں کر لیجیے مال نہیں ہے. مال ہو تو اس کو حاصل کرنا، اس سے خریدنا، اس کے بدلے میں بیچنا سب جائز ہو. یہ مال ہی نہیں ہے تو اس سے خرید و فروخت اور اس کی ذخیرہ اندوزی یہ سب غلط ہے، نادرست ہے اور ناجائز ہے. ہم نے مختلف جگہوں پہ اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے. ایک مرتبہ میں اپنی بات مختصر پھر دوہرا دوں کہ جب ہمارے ملک میں چاندی کے سکے چلتے تھے تو کچھ مصلحتوں کے پیش نظر ہماری حکومت نے آج سے کوئی 125 سال پہلے کاغذ کے نوٹ جاری کر دیے تاکہ اس چاندی کی حفاظت رہے. چاندی محفوظ کر لی گئی ریزرو بینک میں، اور آج چاندی کو بھی سونا بنا کر کئی 100 کروڑ کا سونا ریزرو بینک میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں یہ کاغذ کا نوٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ اس کو تم چلاؤ. کبھی کبھی بچے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، بینک میں لے جائیے، بینک لے لیتا ہے اور ایک مکمل نوٹ آپ کو دے دیتا ہے. انہوں نے ضمانت لے رکھی ہے کہ 2000 کا نوٹ لاؤ گے تو ہم وعدہ دیتے ہیں کہ 2000 تم کو ملیں گے. یعنی گویا 2000 کا سونا، 2000 کی چاندی آپ کے پاس ہے، مالیت اس کی جتنی بھی ہو. تو جتنا بھی نوٹ حکومت ہمارے چھاپتی ہے، ہم کا عمل جاری کرتی ہے، تو اس کے پیچھے اس کا بدل کئی 100 کروڑ سونے کی شکل میں ریزرو بینک آف انڈیا میں موجود ہوتا ہے. اب اگر مان لیجئے 200 کروڑ سونا موجود ہے اور 200 کروڑ سونے کے بدلے میں جتنا نوٹ ہونا چاہیے اتنا ہی نوٹ چھپے،
تو اس نوٹ کی مالیت بہت زیادہ ہوگی، اور اسے دوگنا چھپ جائے تو نوٹ کی مالیت آدھی ہو جائے گی، اور 3 گنا چھپ جائے تو نوٹ کی مالیت اور کم ہو جائے گی۔ کیونکہ جتنا سونا ہے نا یا جتنی چاندی ہے نا تو اس کے لحاظ سے نوٹ حکومت نے بہت زیادہ چھاپ دیا، جتنا بھی چھاپے اور مالیت جتنی بھی کم ہو، اس کے بدلے میں ریزرو بینک آف انڈیا میں سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، غیر ملکی کرنسی بھی موجود ہے، غیر ملکی کرنسی بھی رکھی جاتی ہے۔ مگر یہ کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی جو ایجاد ہوئی ہے، تو اس کے بدلے میں کون سا ریزرو بینک ہے جس میں اس کرپٹو کرنسی کے بدلے میں کئی 100 کروڑ کا سونا رکھا گیا ہو؟ 1 پیسے کا بھی سونا نہیں رکھا گیا ہے، 1 پیسے کی بھی چاندی نہیں رکھی گئی ہے، غیر ملکی کرنسی نہیں رکھی، کچھ نہیں رکھا گیا ہے، سب ہوائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کرنسی پر جب کوئی معاملہ ہوتا، مثلا کرنسی بند ہو گئی تو حکومت ہم کو دیتی ہے 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر کی مدت مقرر کر کے دیتی ہے، ایسا نہیں کوئی ڈوب جائے، کیونکہ اس کے بدلے میں ریزرو بینک آف انڈیا کے پاس سونے کی شکل میں، غیر ملکی کرنسی کی شکل میں کئی 100 کروڑ میں مالیت موجود ہے۔ اور اگر کرپٹو کرنسی کہیں ضائع ہو گئی تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ اس کے پیچھے نہ کوئی حکومت ہے، نہ کسی نے ضمانت لی ہے، نہ کسی ریزرو بینک آف انڈیا میں اس کے بدلے میں کچھ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آج آپ 1 کروڑ کے مالک ہیں، سرور خراب ہو گیا تو سب ختم، یا جس نے وہ کرنسی ایجاد کر کے چلائی ہے وہ کہتا ہم مفلس ہو گئے، دیوالیہ ہو گئے، تو سب ختم، 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ تو ہماری کرنسی میں اور کرپٹو کرنسی میں یہ فرق ہے۔ ہماری کرنسی جو حکومت ہم کو دیتی ہے، اس کے بدلے میں کئی 100 کروڑ کا سونا ریزرو بینک آف انڈیا میں موجود ہوتا ہے، غیر ملکی کرنسی موجود ہوتی ہے، لیکن کرپٹو کرنسی کے بدلے میں کوئی سونا کسی بھی بینک میں موجود نہیں ہوتا۔ سرور خراب ہو جائے تو سب تباہ، اور جس نے ایجاد کیا ہے وہ دیوالیہ ہونے کے اعلان کر دیا تو سب تباہ، اور کروڑوں کا آدمی دم زدن میں، پلہ جھپکنے پر میں فٹ پاتھ پہ آ جائے گا۔ تو کوئی بھی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے کہ ایسا کام کرے کہ دوسرا جب چاہے اس کو امیر بنا دے اور جب چاہے مفلس و بیکاری بنا دے۔ یہ خطرہ ہے، خطرے کے دریا میں مت کودیے، اپنے آپ کو بیکار نہ بنائیے۔ جو جائز مال ہے، حلال مال ہے، اس مال سے، اپنی کرنسی سے کاروبار کیجئے اور کرپٹو کرنسی سے بچیے۔ یہ نہ مال اور نہ اس سے خرید و فروخت کرنا جائز۔ ہم اپنے جوانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ جوانوں سمجھ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ایسے کام سے بچو۔ میں نے مانا کہ شروع میں نفع ہوتا ہے، میں ایک روز ایسا بھی آ سکتا ہے کہ تمہارا سارا نفع بہت بڑے نقصان میں بدل جائے گا۔ میں نے بہت سے واقعات اس کے اپنی اس مختصر سی زندگی میں دیکھے ہیں۔ ہمارے مبارک پور میں کوئی 15-16 سال پہلے ایک کاروبار چلا تھا ریشم کی خرید و فروخت کا۔ وہ شخص اتنا بڑا تاجر تھا، اس نے کہا دیا کہ ہمارے کو پیسہ دیجئے اور ہم ہر 3 مہینے پر 10% نفع دیں گے۔ کون سا گھر ہوگا جس گھر سے دولت نکل کر نہیں گئی؟ سب دولت اس کے پاس چلی گئی۔ اور میں لوگوں کو منع کرتا رہا، ناجائز۔ لوگوں نے کچھ ذمہ داروں کے پاس شکایت بھی کر دی، وہ مجھ سے ملے، میں نے کہا ناجائز ہے، کہا ٹھیک ہے، جب ناجائز ہے تو آپ ناجائز بتائیے۔ ایک حاجی صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، سلام کیا، انہوں نے تفصیلی مصافحہ کیا۔ تفصیلی مصافحہ مطلب ادھر بھی چوما، ادھر بھی چوما، بیچ میں بھی چوما، یہ تفصیلی مصافحہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب خیریت تو ہے؟ کہاں تک خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک آئے؟ خیریت پوچھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو میں سمجھ رہا تھا خیریت پوچھنے کے لیے کون آتا ہے، کوئی کچھ ہے معاملہ؟ ارے خیر کہیے کیا کیسے آنا ہوا؟ کیا کچھ نہیں حضرت، ارے یہ جو کاروبار چل رہا ہے نا 10% مل جاتا ہے، نفع ہی تو ہے، تو ہم نفع کاروبار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نفع کاروبار تو کر سکتے ہیں،
لیکن نقصان کاروبار ناجائز ہے، یہ نقصان ہے، یہ سود ہے، سود۔ اور قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ آپ جس کو نفع کاروبار کہتے ہیں، قرآن اس کو نقصان کا کاروبار کہتے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ حاجی صاحب اٹھے، نہ تفصیلی مسافہ، نہ اجمالی، نہ سلام، نہ کلام، ناراض ہو کر چلے گئے۔ ہم نے کہا جاؤ بھائی۔ ایک ہفتے کے بعد آئے اور آ کر شکریہ ادا کیا، مبارکباد دی کہ آپ کی وجہ سے 8 لاکھ روپے میرا بچ گیا۔ اصل میں ان کے آنے کے تیسرے ہی دن اس تاجر کا دماغ خراب ہو گیا، ہلاک ہو گیا اور سب کے روپے ڈوب گئے۔ تو میرے پاس آئے، کہتا جب میں باہر گیا تھا تو بہت ناراض ہو کر گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر یہ جائز کہتے تو ہم مانتے، تو ناجائز کہتے تو بھی ماننا چاہیے۔ تو مجھے 8 لاکھ روپے جمع کرنا تھا، میں نے ہاتھ روک لیا۔ میں وہی بار بار سوچتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی ہوتی تو 2-3 دن میں میرا بھی 8 لاکھ روپے برباد ہو گیا ہوتا۔ آپ نے مسئلہ بتا دیا، بچ گیا۔ اب لوگ میرے پاس دوڑ کر آنے لگے، کیا کیا جائے؟ ہم نے کہا اب ہم کیا بتائیں، قرآن نے بتا دیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آپ صدقہ دیجئے، اللہ بڑھائے گا، سود کی کوشش کیجئے گا، اللہ مٹائے گا۔ اللہ نے مٹا کر دکھلا دیا کہ مسلمان کبھی سودی کاروبار کر کے ترقی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں یہ ڈیجیٹل کرنسی کے چکر مت پھنسو، جو حلال اور جائز کرنسی ہے اس کا کاروبار کیجئے اور اسی میں اپنا وقت لگائیے، نشے میں مت آئیے۔ حضرت عام طور پہ عورتوں میں ایک ماحول بنا ہوا ہے 10 بیویوں کی کہانی سننے کا اور 16 سیدوں کا روزہ رکھنے کا، 16 سیدوں کا روزہ رکھنے کا۔ تو وقت بھی کم ہے حضرت، سوالات بھی بہت زیادہ ہیں، تو رہنمائی بس فرما دیں کہ یہ درست ہے یا نہیں، یا اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ 16 سیدوں کا روزہ اور 10 بیویوں کی کہانی، یہ کوئی چیز نہیں۔ کتب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں، قرآن پاک میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں، لہٰذا اس سے بچیے۔ قرآن میں، حدیث میں جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے، علماء شریعت نے، فقہاء امت نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو لیجئے، ان کے مطابق عمل کیجئے اور اس طرح کی باتوں سے بچیے۔ خیر و برکت کے لیے دعائیں ہیں اور سب سے بڑا ذریعہ 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیے، گناہ سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، چغل خوری سے بچیے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے سے بچیے، پھر دیکھیے اللہ کیسی برکت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہانی وغیرہ چھوڑ دیجئے، جو اللہ رسول نے بتایا اس پر عمل کیجئے، اللہ آپ کو بڑھاوا دے گا، برکت دے گا، ترقی دے گا۔ حضرت ایک اہم سوال ہے دیہات کے لوگوں کے لیے جو فصل وغیرہ کا، کھیت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، موجودہ دور میں دھان کی فصل تیار کرنے میں سینچائی اپنے پیسے سے زیادہ کرنی پڑتی ہے اور لاگت بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ موجودہ دور میں دھان کی فصل تیار کرنے میں سینچائی اپنے پیسے سے زیادہ کرنی پڑتی ہے، یعنی سینچائی کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے جی، اور لاگت بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ اس کی پیداوار پر عشر کا کیا حکم ہے؟ دھان کی فصل تو آسمان کے پانی سے ہوتی ہے نا جی، پانی دینا پڑتا ہے، زیادہ اپنا ہوتا ہے جی حضرت۔ اگر بارش کم ہوئی اور زیادہ اپنے پانی سے سینچائی ہوئی، اپنا پیسہ لگا یا اپنی طاقت لگی، زیادہ اپنی طاقت کے پانی سے، اپنی سینچائی کے پانی سے سینچائی ہوئی اور دھان کی فصل یا کوئی بھی فصل تیار ہو گئی، تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20 حصے میں 1 حصہ، 20 کلو میں 1 کلو، 20 من میں 1 من، 20 کنٹل میں 1 کنٹل۔ اور اگر زیادہ تر آسمان کے پانی سے سینچائی ہوئی ہو اور اپنا پانی کم لگا ہو یا کچھ بھی نہ لگا ہو تو اس میں عشر ہے، 10 کلو میں 1 کلو، 10 من میں 1 من، 10 کنٹل میں 1 کنٹل۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیئر بازار مارکیٹنگ کا شرعی حکم کیا ہے؟
शेयर बाजार मार्केटिंग का शरई हुक्म क्या है? इसका भी हाल तकरीबन वैसे ही है। शेयर बाजार में हिस्सा लेना, कारोबार करना, हमारे उलमा ने इससे मना फरमाया, जायज़ नहीं है और इससे बचा जाए। मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। जी हजरत। शेयर बाजार में दो तरह के शेयर जारी किए जाते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में ये होता है कि शेयर होल्डर्स नफ़ा में और नुकसान में दोनों में बराबर का शरीक होता है। कंपनी को नफ़ा हो रहा है तो नफ़ा में से शरीक होगा और नुकसान होने लगा तो नुकसान में भी शरीक होगा। इसको फ़िक़्ह की ज़बान में शिरकत इनान कहते हैं। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शिरकत इनान में कारोबार किया है, तो ये तो जायज़ है। फ़िक़्ह इस्लामी का एक बाब है, इस्लाम इसकी खुले दिल से इजाज़त देता है। मगर इसके साथ एक शेयर कंपनी और जारी करती है जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर। ये हकीकत में शेयर नहीं है, शेयर नाम है और शेयर वो नहीं है। जैसे कोई शराब का नाम शरबत रख दे तो वो शरबत नहीं है, हुक्म वो शराब है तो शराबी को हुक्म हराम है तो हराम ही रहेगा। वैसे ये प्रेफरेंस शेयर का हाल है, शेयर नहीं है, शेयर नाम रख दिया गया। हकीकत में क्या है कि शेयर देने वाला ये कर्ज देता है, मसलन 1 लाख कर्ज दिया और साल में उसको 1,10,000 रुपया नफ़ा मिलेगा, तो उसका जो 10,000 रुपया नफ़ा है ये मिलेगा। कंपनी का नुकसान हो तो भी 10,000 और कंपनी बहुत ज़्यादा नफ़े में चली जाए तो भी 10,000, न कमी होगी न बेशी होगी। तो ये सूदी कर्ज का कारोबार है। अब सुनिए, कंपनी के मालिकान हकीकत में इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इक्विटी शेयर वाले ये कंपनी के मालिकान होते हैं। 3 महीने के बाद जब कंपनी के नफ़ा नुकसान का हिसाब होता है, कंपनी का मसलन फ़ायदा हुआ, तो ये शेयर होल्डर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स का नुमाइंदा पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को यानी अपने कर्ज खाओं को उनका सूद देता है। सूद देने के बाद जो बचे उसको आपस में तकसीम कर लेते हैं। इन्होंने प्रेफरेंस शेयर वालों को जो दिया वो सूद दिया। कंपनी के मालिकान इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो यही लोग सूद दे रहे हैं। तो जैसे सूद लेना जायज़ वैसे सूद देना भी जायज़। इक्विटी शेयर का कारोबार जायज़, मगर इसके साथ जो ये आलूदा कर दिया गया है कि इनको सूद देना पड़ेगा, ये नाजायज़ है। और इसलिए हमारे फुक़हा इस्लाम ने शेयर बाजार से बचने की हिदायत की है। सुभान अल्लाह। हज़रत, एक सवाल यह आया कि शादीशुदा मर्द अपनी बीवी से अलग होकर कितने दिनों तक विदेश रह सकता है? जी फिर पढ़िए। तो शादीशुदा मर्द अपनी बीवी से अलग होकर विदेश कितने दिनों तक रह सकता है? अच्छा सवाल है, ये तो बहुत ज़रूरी सवाल है। जी हज़रत। लोग करते क्या है, शादी हुई 2-4 दिन रहे और फिर चले गए मसलन सऊदीया जी, और रह गए 3 साल 2 साल 2.5 साल। ये बहुत बड़ी नादानी भी है और एक तरह की बेगैरती भी है। तुम्हें जाना ही था तो बाद में आते, जब रहना होता तो शादी करते। शादी कर लिया, बीवी को छोड़ के चले गए। शरीयत मसला यह है कि शादीशुदा औरत को छोड़कर 4 महीने से ज़्यादा किनारा कश रहने की इजाज़त नहीं है। 4 महीने तक अलग रह सकता है, उससे ज़्यादा अलग नहीं रह सकता। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की बात है। एक मरतबा वो रात में गश्त कर रहे थे। एक औरत अरबी ज़बान में कोई गज़लिया शेर पढ़ रही थी। उसका मफ़हूम अजीब सा था कि अगर मेरे दिल पर अल्लाह के खौफ का पहरा ना होता, अल्लाह के तक़वा का पर्दा पहरा ना होता,
تو آج چارپائی کی چولیں ہلتی رہتی ہیں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ صبح کو انہوں نے معلوم کیا کہ اس کے شوہر کہاں رہتا ہے، پتہ چلا کہ فوج میں رہتا ہے اور نوکری کرتا ہے فوج میں۔ تو انہوں نے تحقیق کی کہ عورت کتنے دنوں تک شوہر کے بغیر صبر کر سکتی ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہی یہ فرمان نامہ جاری کر دیا تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر 4 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ اور پولیس محکمے کو بھی آرڈر کر دیا کہ 4 مہینہ پورے ہونے سے پہلے ہر پولیس اپنے گھر آئے پھر واپس جائے۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے جو دور فاروقی سے چلا آ رہا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہمارے سماج میں جو برائیاں پھیلی ہیں اس سے ہر درد مند دل آگاہ ہے، واقف ہے، آشنا ہے۔ اور اس سے ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگ ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو ان کی باتیں سنتے ہیں، یہ تو پڑھے لکھے ہوتے نہیں عام طور پر، اور پھر اپنا عقیدہ بھی خراب کر لیتے ہیں اور یہاں اپنا گھر بھی برباد کر لیتے ہیں۔ جی حضرت۔ یہاں گھر برباد ہوتا ہے، وہاں عقیدہ برباد ہوتا ہے، چند ٹکے کما لیا، کچھ دولت حاصل کر لیا، تو کیا اسی کا نام عزت کی زندگی ہے؟ یہ کوئی عزت کی زندگی نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں رہیے، اپنے بچوں کے ساتھ رہیے، کمائیے، تھوڑا کمائیے، اپنی عزت کو محفوظ رکھیے اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریے۔ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کنارہ کش رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موبائل یا انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ موبائل یا انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ مجمع عام میں ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، میں سوال مجمع عام میں آ گیا تو میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ کچھ تو عشقیہ شادی ہوتی ہے تو ہم انہیں اجازت نہیں دیتے، وہ لوگ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ رشتہ مناسب ہو تو راضی ہو جائیں اور شادی کر لیں۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا مثلاً بدیش میں ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سعودیہ ہے، کویت وغیرہ وغیرہ، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو جائے گی تو رشتہ برقرار رہے گا ورنہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ طے ہونے کے بعد پھر لڑکی کو بلا لیتا ہے، یہ لوگ وہاں ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ سب صورتیں ہوتی ہیں۔ تو واقعی شادی کا مناسب رشتہ سب کی باہمی رضامندی سے طے ہے، اس لیے انٹرنیٹ پر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم طریقہ بتاتے ہیں۔ لڑکا مثلا امریکہ رہتا ہے تو وہاں سے یہاں ہندوستان میں جہاں لڑکی رہتی ہے وہاں کے مولانا صاحب کو فون کر دیا کہ میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ آپ میرا نکاح فلانا بنت فلاں سے اتنے روپے مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں کر لیں۔ اب یہ مولانا صاحب گواہوں کی ایک مجلس طلب کر لیں، 10-20 لوگ اکٹھا ہو جائیں اور لڑکی بھی نقاب کے ساتھ کہیں کنارے موجود ہو، اور پھر یہ کہیں سب کے سامنے کہ یہ فلانا بن فلاں ہے، مجھے فلاں بن فلاں نے امریکہ سے فون کر کے اس کے ساتھ نکاح کے لیے مجھ کو وکیل بنایا ہے، مہر اتنا ہے، لہٰذا آپ سب لوگ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنی وکالت میں اپنے موکل فلاں بن فلاں کا عقد نکاح اس لڑکی کے ساتھ، اور اس وقت اس لڑکی کا نقاب چہرے سے ہٹا دیا جائے، اس لڑکی کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض میں کر دیا۔ پھر لڑکی پوچھا تم نے قبول کیا؟ وہ کہا دے ہاں میں نے قبول کیا، قبل تو آپ پڑھا دے، نکاح منعقد ہو گیا۔ اب لڑکا چاہتا ہے اس نکاح کا یہ منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، تو انٹرنیٹ سے اس کا رشتہ جوڑ دیا جائے۔ نکاح تو یہاں مجلس نکاح میں ہوگا، گواہوں کی موجودگی میں ہوگا، لڑکی قبول کرے گی، اس لیے نکاح صحیح ہوگا، درست ہوگا، اور لڑکے کے اطمینان کے لیے وہ انٹرنیٹ سے رشتہ جوڑ دیا جائے تو سنتا بھی رہے گا اور نکاح بھی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت خطیب ہندوستان حضور سراج الفقہا، ارے نعرے کا جواب دیجیے یار، حضور سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت ایک سوال ہے، کتا اور بلی کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ کتا اور بلی کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ اچھا یہ سوال ہی ہے جی سوال ہی ہے یہ؟ جی سوال ہے۔ کچھ ہے کیا اس طرح کا؟ اب لوگ پالتے ہیں، کتا خریدتے ہیں بیچتے ہیں، ایسے بلی پالتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے خریدتے بیچتے ہیں۔ اگر دو چار آدمی بھی کرتے ہیں تو سوال آنا چاہیے۔ جی سر۔ دیکھیے کتے کچھ تو وہ آوارہ ہوتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، ان کی خرید و فروخت کی بات نہیں ہے جی، ان کو نہ خریدنے کی اجازت نہ بیچنے کی اجازت۔ جیسے کسی کا جانور ادھر ادھر گھوم رہا ہو اور کوئی اس کو بیچ دے تو اس کو بیچنا بھی نہ جائز، خریدنا بھی نہ جائز۔ جی تو ہم آوارہ کتوں کی بات تو نہیں کریں گے۔ جو کتے لوگ پالتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں کہ گھر کی حفاظت کیسے کی جائے، بکری وغیرہ ہیں جانور ہیں تو ان کی حفاظت کیسے کی جائے، اپنی حفاظت کیسے کی جائے، جانوروں کی حفاظت کیسے کی جائے، یا شکار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سکھا دیا ہوں شکار کیسے کیا جائے۔ یعنی وہ کتا آپ کے لیے نفع بخش ہے، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، بال بچوں کی حفاظت کرے گا، جانوروں کی حفاظت کرے گا، گھر کی حفاظت کرے گا، گھر ہی رہے گا، آوارہ ادھر ادھر چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ ایسا کتا بیچنا بھی جائز اور ایسا کتا خریدنا بھی جائز۔ نفع ہونا چاہیے، وہ کتا آپ کے کام آئے، آپ کے نفع میں آئے، وہ کام میں آئے، تو اس کتے کو بیچنا اور خریدنا جائز و درست ہے۔ بلی کا بھی سوال ہے، تو بلیاں جو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں عام آوارہ، ان کے بارے میں نہ سوال ہونا چاہیے نہ جواب ہونا چاہیے۔ جو بلیاں پالتو ہوتی ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ مثلا گھر میں کیسے رہنا چاہیے، چوہوں کا شکار کیسے کرنا چاہیے، چوہوں سے گھر کو کیسے بچایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی بلیوں کو خریدنا بھی جائز اور ایسی بلیوں کو بیچنا بھی جائز جس میں نفع ہے، جس جانور میں کوئی نفع ہے اور وہ کام کو بات کو سیکھ سکتا ہے، سیکھ کر آپ کے تابع ہو سکتا ہے، آپ کے نفع اور کام میں آ سکتا ہے، اس کو خریدنا بھی جائز اور اس کو بیچنا بھی جائز۔ شرط یہ ہے کہ خریدنے کے بعد آپ اپنے گھر کے پاس باہر کہیں رکھ لیں، مگر اس کی غذا وافر مقدار میں ہمیشہ اس کے لیے مہیا رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ باندھ دیا، کبھی پانی دیا کبھی نہیں دیا، کبھی غذا دیا کبھی نہیں دیا، یہ حرام اور گناہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ بخاری شریف کے حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت نے بلی پالی تھی، باندھ لیا تھا، نہ چھوڑا وہ باہر گھوم کر کے کچھ اپنا کھانا پینا کھا لے، اور نہ اس نے غذا دیا، وہ مر گئی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ اور ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا اور اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا۔ جانوروں کے ساتھ احسان اور بھلائی یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک حدیث ہے فقہ اسلامی کا ایک قانون ہے، ایک دفعہ ہے کہ ذمہ کہتے ہیں اس غیر مسلم کو جو اسلامی ریاست میں رہتا ہو۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم پر ظلم مسلمان پر ظلم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ حکومت اس کی نہیں ہے، حکومت مسلمان کی ہے، یہ اس کے آدمی ہے، اپنے آدمی ذریعے کچھ اپنا کام کر سکتا، وہ کہاں سے کرے گا، تو اس کی نگہداشت ضروری ہے۔ تو مسلم ریاست میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان پر کوئی ظلم کرے تو یہ مسلمان کے اوپر ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہے، اور جانوروں پر ظلم یہ اس غیر مسلم پر ظلم سے زیادہ برا ہے، زیادہ سخت ہے۔ یہ دفعہ دیا ہے اسلام نے، اس دفعہ کو عام کرنا چاہیے، تو جانوروں پر رحم کیا جائے، ان کے لیے وافر مقدار میں ہمیشہ ہر گھڑی غذا مہیا رکھی جائے، اور وہ جانور کام کا ہو تو اس کو خریدیے بیچیے، سب جائز و درست ہے۔
حضرت آدھی آستین کی قمیص یا شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ صرف وہی جی، آدھی آستین کی قمیص یا شرٹ، آدھی آستین کی قمیص تیار کرتے رکھتے ہیں یا شرٹ تیار کرتے ہیں تو اس کو پہن کر نماز اگر پڑھتے ہیں تو نماز صحیح ہوگی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بابا جیسے بھی ہو نماز پڑھو، شرٹ ہی پہن کر پڑھ لو، ہاف آستین ہی پہن کر پڑھ لو، پڑھو، نماز چھوڑو مت۔ نماز قضا کرنا سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور شرٹ پہن کر پڑھنا نماز صحیح تو ہے، فرض تو ادا ہوگا، واجب تو ادا ہوگا، مکروہ ہے، وہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس پر اعتراض نہ کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ پینٹ شرٹ والا ہاف شرٹ پہن کر ہی نماز پڑھ تو رہا ہے، اس کرتے والے سے بہتر ہے جو کرتا فل آستین کا پہنتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اس سے بہتر ہے یہ، اس پر اعتراض نہ کیا جائے، پڑھتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، ہاں تنہائی میں اس کو کبھی آپ سمجھا بھی دیجئے کہ اگر آپ کی آستین ذرا یہاں تک ہوتی تو اچھا ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں، اور ایسا کر لیجئے گا تو اچھا رہے گا، اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نماز صحیح ہے، فرض ادا ہو جائے گا، مکروہ تنزیہی ہوگی، مکروہ تنزیہی پہ اعتراض نہ کیجئے، آج بے نمازیوں کا دور ہے، اس لیے جو جس طرح پڑھ لیتا ہے اس کو پڑھنے دیجئے، اعتراض نہ کیجئے۔ حضرت بیوی اگر شوہر کے کرتوتوں سے عاجز ہو اور شوہر نہ اسے طلاق دیتا ہو نہ خلا، تو بیوی اپنے شوہر سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے اور اپنی زندگی کیسے گزارے؟ یہ فیصلہ ذرا عام محفل میں مشکل ہے کہ زیادتی کب کس کی طرف سے ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی دونوں کی طرف سے ملی جلی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ اصل میں کورٹ کا ہے، کورٹ میں جانا چاہیے، مگر کورٹ بھی مقدموں سے بھرے پڑے ہیں، تو جہاں شرعی طور پر لوگوں کو سمجھایا بجھایا جاتا ہو، صلح بین الفریقین کیا جاتا ہو، قاضی شریعت ان کے ہاں یہ مقدمہ دائر کیا جائے اور وہ لوگ تحقیق کرنے کے بعد جو فیصلہ کریں اس پر عمل کیا جائے۔ واقعی عورت جو لکھ رہی ہے یہ بات صحیح ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو قاضی شریعت تحقیق کر کے اس کا نکاح فسخ کر سکتا ہے، فسخ ہونے کے بعد عورت عدت گزارے گی، پھر جہاں چاہے اپنی صوابدید کے مطابق نکاح کر سکتی ہے۔ ہم یہ حکم نہیں دیتے ہیں، ہم حکم یہ دیتے ہیں کہ وہ قاضی شریعت کے اپنا مقدمہ دائر کرے، وہاں سے جو ہدایات ملے ان کے مطابق عمل کرے۔ جی حضرت، ایک مسجد کا چندہ دوسری مسجد کی تعمیر و مرمت میں لگانا کیسا ہے؟ ایک مسجد کا چندہ دوسری مسجد کی تعمیر و مرمت میں لگانا کیسا ہے؟ ایک مسجد کا چندہ دوسری مسجد کی تعمیر میں مرمت میں لگانا ناجائز اور حرام اور گناہ ہے۔ جی، چندہ اس مسجد کے لیے ہے تو شریعت کا فرمان یہ ہے کہ جس غرض کے لیے چندہ ہوا تو چندہ اسی غرض میں صرف کرنا، استعمال کرنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ دوسری غرض میں استعمال کرنا ناجائز اور حرام اور گناہ ہے۔ چندہ ہوا اس مسجد کے لیے تو اسے اسی مسجد میں صرف کرنا واجب اور دوسری مسجد میں استعمال کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ فقہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد کی چٹائی دوسری مسجد میں ادھار دینا بھی جائز نہیں۔ ادھار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دے دیا کہ لے جاؤ نماز پڑھ لو پھر واپس کر دینا، یوں بھی دینا جائز نہیں ہے، تو مستقل طور پر دے دینا یہ بدرجہ اولا ناجائز ہوگا۔ فقہ اسلامی کا ایک دفعہ ہے لا یجوز نقل ولا نقل مالی الی مسجد آخر، مسجد کا مال دوسری مسجد میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ حضرت چندہی کے حوالے سے ایک سوال اور ہے، مسجد کے چندہ کی رقم کا NSC کرانا کیسا ہے؟ مسجد کے چندہ کی رقم کا NSC کرانا کیسا ہے؟
جی NSC نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ، جی نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ، NSC نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ، یہ ڈاک خانے میں روپیہ فکس کر دیا جاتا ہے 5-6 سال کے لیے یا کم و بیش مدت کے لیے مسجد کے چندے کی رقم کا۔ جی تو ابھی میں نے بتایا کہ چندہ جس غرض کے لیے ہو اسی غرض اور مقصد میں استعمال کرنا واجب ہے، اور چندہ NSC کے لیے تو ہوا نہیں ہے، لہذا ناجائز ہے۔ جواب اسی میں مل گیا۔ اگر یہ کرنا ہے تو چندہ NSC کے لیے کہہ کر وصول کیا جائے کہ ہم چاہتے ہیں، یا کمیٹی چاہتی ہے، ٹرسٹ چاہتا ہے کہ مسجد کے لیے کچھ مستقل آمدنی کا ذریعہ ہو، تو آپ لوگ یہ چندہ دیجئے، اس سے ہم لوگ NSC کرائیں گے تاکہ جب رقم بڑھے تو مسجد کام آئے اور لوگ اس کام کے لیے چندہ دیں، تو اس پیسے سے NSC کرنا جائز۔ لیکن مسجد کے لیے جو چندہ ہوا اس کو مسجدی میں استعمال کرنا واجب اور اس سے NSC کرانا ناجائز و گناہ۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ آج کل گوشت وغیرہ پہ کچھ علاقوں میں پابندی لگائی گئی ہے، تو باوجود اس کے کچھ لوگ چوری چھپے جانور پکڑتے ہیں جو جانور روڈ پہ چلتے رہتے ہیں، غالباً اسی کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت فروخت کرتے ہیں۔ اس گوشت کو خریدنا اور کھانا کیسا ہے؟ اولاً تو جو جانور سڑکوں پر محلوں میں ادھر ادھر چھوٹے پھرتے ہیں، لاوارث ہوں یا کسی کی ملکیت ہوں، عموماً ملکیتی ہوتے ہیں، ان کو ذبح کرنا یہ دوسرے کی ملک پر ناجائز قبضہ کرنا ہے، ہڑپ کرنا ہے، دبا لینا ہے۔ تو دوسرے کی ملکیت کو اپنے قبضے میں لے لینا، ہڑپ کر لینا، دبا لینا، یہ کبھی بھی حرام و گناہ تھا، اب بھی حرام و گناہ ہے، آئندہ بھی حرام و گناہ رہے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جسے معلوم ہو کہ ایسے جانور کا ہے تو ہرگز نہ اسے خریدنا جائز، نہ اسے کھانا جائز، نہ اپنے مہمان دوستوں کو کھلانا جائز۔ اس سے بچیے، پرہیز کیجیے، اور ہرگز کوئی مسلمان قوم کا آدمی ایسا گناہ کا کام ہرگز نہ کرے، اس سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ معافی چاہے، اور معلوم ہو کہ فلاں کا جانور تھا تو اس کو اس کا معاوضہ ادا کرے۔ جی حضرت ایک سوال یہ ہے کہ آج کل المونیم کا جنازہ ہوتا ہے، اس پر آیات لکھی چادر کہاں تک ڈالی جائے؟ کیا پیر سے اوپر تک ڈال سکتے ہیں؟ المونیم کا جنازہ ہوتا ہے اور آیات لکھی، جی تو آیات وغیرہ لکھی ہوتی ہیں چادر پر، تو چادر کہاں تک ڈالی جائے؟ کیا پیر سے اوپر تک چادر ڈال سکتے ہیں؟ چادر پر کچھ لکھنا نہیں چاہیے، سادہ چادر آپ لوگ استعمال کریں، یہی ہونا چاہیے۔ اور اگر لکھوانا ہی ہے تو سینے کے سامنے لکھوا لیں، سر کی طرف لکھوا لیں، اور ان ہاتھوں کی طرف لکھوا لیں، پاؤں کی طرف ہرگز نہ لکھوائیں، جی حضرت، کہ اس سے بے ادبی ہوگی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے ضرورت ہے اور اس سے بے ادبی ہوگی، اس لیے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ سر کی طرف رکھ سکتے ہیں، داہنے بائیں رکھ سکتے ہیں، پاؤں کی طرف ہرگز نہ رکھیں، اس سے بچیں۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر 6-7 سال تک غائب ہو، اس کا کوئی پتہ نہ ہو، تو کیا وہ عورت جو حنفی ہے تو حنبلی یا شافعی مسلک کے قاضی کے پاس جا کر نکاح فسخ کرا کے نکاح کر سکتی ہے؟ سوال بے ضرورت ہے، حنبلی قاضی تو کبھی ہندوستان میں پائی نہیں گئی، جی، نہ ان کے علماء ہیں، نہ ان کے قاضی ہیں، اور نہ ہی حنبلی مسلک کے لوگ ہیں۔ شافعی بھی ساتھ میں حضرت، مالکی لوگ بھی نہیں ہیں، شافعی لوگ ہیں، تو یہاں کہاں ہیں؟ وہ ساحلی علاقوں پر ساحلی وہ لوگ پائے جاتے ہیں، جی، اور ان میں بھی قاضی کی حیثیت ان کی ہونی چاہیے، شاید و باید کوئی ہوا، کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، ورنہ وہ لوگ تو اپنے سارے کام ہم لوگوں سے کراتے ہیں، ہم لوگ ان کے مسائل تحقیق کرتے ہیں، ہم لوگ بتاتے ہیں۔ دیکھیے، شوہر مفقود الخبر ہو جائے تو فقہ حنفی میں خود بہت کشادہ راستے ہیں، جی، کھلے ہوئے راستے ہیں، تو ہم کو نہ فقہ حنبلی کی طرف جانے کی ضرورت، نہ فقہ شافعی کی طرف جانے کی ضرورت، نہ فقہ مالکی میں جانے کی ضرورت، فقہ حنفی میں خود راستے کشادہ ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مسئلہ جانیں اور فقہ اور حنفی قاضی شریعت سنی قاضی شریعت کے پاس جائیں اور وہ جو ہدایات دیں اس پر عمل کریں. اس میں بہت کوئی گنجائش کے راستے ہوتے ہیں، وہ تحقیق کر کے نکاح فسخ کر دے گا. عدت گزرنے کے بعد عورت اپنا نکاح جہاں چاہے کر سکتی ہے. جی حضرت، کیا امام و مدرس کو 8 سے 10,000 روپیہ تنخواہ دینا جائز ہے جبکہ ضرورت پوری نہیں ہوتی؟ حضرت جو سوال آیا وہ میں نے پیش کر دیا. جی جی، اصل میں ایک مزاج یہ بنا ہے کہ عالم اور مفتی اور مولوی کو فقیر ہی لانا چاہیے. تو ایسی صورت میں اگر کسی کی تنخواہ 10-15 ہزار ہو جائے تو سوال تو ہوگا کہ یہ فاقہ کش قوم اتنی لمبی تنخواہ کیوں پا رہی ہے؟ یہ غلط ہے. آپ کا سر فخر سے اونچا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا قائد ہے، جو آپ کا رہنما ہے، جو آپ کا سربراہ ہے، وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے. 10,000 پائے خوشی منائیے، 20,000 پائے اور زیادہ خوش ہو جائیے، اور 50,000 پائے تو خوب خوش ہو جائیے. اور ان کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھی لوگوں کی کچھ ضیافت وغیرہ کر دیا کریں تاکہ سوال ہی نہ پیدا ہو. جی حضرت ایک غیر مسلم کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے نہیں؟ یہ بے ضرورت چیز ہے. یہ بھی سوال کبھی بے ضرورت نہیں کرنا چاہیے. اسلام نے ہر چیز کا حکم کھلے طور پر بیان کر دیا ہے. جی حضرت، نہ تو غیر مسلم کی لڑکی سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے، نہ مسلم لڑکی سے غیر مسلم نکاح کر سکتا ہے. اسلام نے ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ مسلم مسلمہ سے نکاح کریں اور غیر مسلم غیر مسلمہ سے نکاح کریں. سادہ سا مسئلہ ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اسی میں سماج کے لیے امن ہے اور عافیت ہے. حضرت کیا کسی بنجر گرام سبھا یا سرکاری زمین پر مسجد بنانا صحیح ہے یا نہیں؟ کسی بنجر یا گرام سبھا یا سرکاری زمین پر، سرکاری زمین کا لیجئے سیدھے گرام سبھا سرکاری زمین، یہ زمین حقیقت میں یہ پڑتی زمین ہوتی ہے. پہلے یہ زمینیں ایسی رہتی تھیں، بعد میں حکومت نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور کچھ قانون بنا لیا. حکومت لیتی نہیں ہے، قانون بنا دیا کہ اس قانون کے دائرے میں آ کر کے آپ حکومت کے عملہ سے زمین حاصل کر لیجئے، پھر اپنے استعمال میں لائیے. تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. اس کے لیے درخواست دے دیجئے جہاں درخواست دینی چاہیے، اور وہاں سے تجویز پاس ہونے کے بعد جب وہ زمین آپ کو مل جائے آپ حاصل کر لیجئے. اب آگے آپ کی مرضی، وہاں مکان بنائیے یا مسجد بنائیے، سب جائز و درست ہے. غیر قانونی طریقے پر کوئی بھی زمین حاصل کرنا حرام و گناہ ناجائز ہے، اور قانونی طریقے پر زمین حاصل کرنا جائز و درست ہے. قانونی طور پر جو بھی زمین حاصل کی جائے تو وہاں اجازت ہو تو مسجد بنا سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں. ہو گیا؟ چلیے الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑی فیاضی ساتھ سوالات کیے. اللہ کرے جو کچھ آپ نے پوچھا اور جو سنا اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. مسلمانوں ایک پیغام سن لو. ہم لوگ کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے عدم تحمل، برداشت نہ کرنا. ہم اپنوں کو نہیں برداشت کر پاتے ہیں. اپنے اندر برداشت کی عادت پیدا کیجئے، آپ کے اندر برداشت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. ایک خو کی وجہ سے، خسرت کی وجہ سے بہت سی خرابیاں اور بہت سی برائیاں جنم لینے سے رہ جائیں گی، اور معاشرہ ہمارا سماج امن و امان کی خوشبو سے معطر رہے گا. تو غصے پر کنٹرول کیجئے، برداشت کی خو پیدا کیجئے، اور اخلاق نبوی سیکھیے اور اخلاق نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزاریے. جو بھی دیکھے محمد کا شہدہ کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.